ताला पूरी ख़त्म हो जाएगी तो हम उंगलियों पे बता सकेंगे कि सूरत बकरा में ये अहकामात हैं, क्योंकि कहते हैं कि सूरत बकरा में ऑलमोस्ट 1000 जितने अहकामात हैं। तो हमें ये जानना होगा कि कौन से हुक्म हैं जिनको हम मानें और कौन से हुक्म हैं जिन पे हमने भाग के दौड़ के साबिकुन अव्वलून में शामिल हो जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक हमने सबसे पहले सूरत फातिहा पढ़ी थी, जिसमें हमने अल्लाह सुब्हानहू ताला से अहद लिया था और हमने ये कहा था कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और उसके बाद हमने अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ की थी कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उसके जवाब में हमें पूरा कुरान दे दिया। एंड सूरत बकरा के शुरू में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कह दिया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि इसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसमें मुत्तकियों के लिए हदायत है। अब देखना ये है कि सबसे पहले तो ये है कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं और हदायत है मुत्तकियों के लिए। तो मुत्तकी कौन लोग हैं? अब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने 4 ग्रोहों का जिक्र किया है और 4 ग्रोह में से अभी तक हम तीसरे ग्रोह पे हैं। पहला ग्रोह था जो मुत्तकियों का था। अल्लाह ताला ने 5 आयात में बता दिया कि ये मुत्तकी अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम यunफ़िक़ून, 5 आयात के बारे में। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला ने 2 आयात में काफिरों के बारे में बताया कि ये काफिर हैं और वो ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी उनके कानों पे, उनकी आँखों पे, वो नहीं अब समझेंगे। उसके बाद 13 आयात अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो बयान किया है कि वो मुसलमान जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन उनके अमल मुसलमानों जैसे नहीं हैं, वो मुनाफिक लोग हैं। और मुनाफिक की निशानियाँ एक के बाद दो, एक के बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला बता रहे हैं कि वो क्यों हमें बता रहे हैं। देखिए, ये मुनाफिक तो उस दौर में गुज़र गए ना। हमें बताने का मकसद ये है कि हर एक आयत को ऐसे समझे कि ये एक बीमारी है जिसको हमने अपने अंदर से निकालना है। हमें ये देखना है कि इन बीमारियों में कहीं हम तो मुब्तला नहीं हैं। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, वो आपको दवाई देगा, कहेगा बच्चा ये दवाई खा लो, अगर खाओगे तो सेहत मिल जाएगी, नहीं खाओगे तो तकलीफ़ में आ जाओगे। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू ताला बार बार हमें कहते हैं कि इन आयात को देखो, इसको देखो कि ये तकलीफ़ तुम में है तो इसको दूर करो और मुत्तकी लोगों में शामिल हो जाओ। आज हम लोग जो आयत नंबर इंशाल्लाह 17 करेंगे, उसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला मिसाल देकर हमें बता रहे हैं कि मुनाफिक जो हैं वो कैसे लोग हैं और उनको किस तरह से अल्लाह ताला एक्सप्लेन करते हैं उनके बारे में कि मसलुहुम, मिसाल उन लोगों की, कमासली माने इस तरह, अल्लज़ी वो जो इस्तौक़दा नारा, जलाई आग, फलम्मा पस जब अज़अत रोशन कर दिया, मा हौलहु इर्द गिर्द का माहौल, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ले गया उनका नूर, व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमात, और छोड़ दिया उनको अंधेरों में, ला युबसिरून, वो अब नहीं देख सकेंगे। तो अब ये आयत अगर तर्जुमे के हिसाब से अगर आपने अभी कुरान खोले हुए हैं ना, तो ये थोड़ी मुश्किल आयत है, इसलिए मैं आपको थोड़े से वर्ड्स लिखवाती हूँ जो आप उनके ऊपर अगर लिख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से इस आयत की समझ आ जाएगी। मसलुहुम, मिसाल किन की? आगे अगर ऊपर लिखते हैं आप मुनाफिकों की। कमासली मानिद अल्लज़ी वो जिसने, अल्लज़ी के ऊपर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दीजिए, और जिस्तौक़दा नारा, और नार के ऊपर अगर आप इस्लाम लिखते हैं कि वो ये मिसाल है उन मुनाफिकों की कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की रोशनी वहाँ पे फैलाई, फलम्मा आदुआ के ऊपर भी अगर आप इस्लाम का नूर लिखते हैं, माहौलहु, तो माहौल जो है वो मदीना लिखते हैं ऊपर, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो ले गया अल्लाह नूर के ऊपर फिर आप इस्लाम लिखें और हिम पे आप मुनाफिक लिखें, वतरकहुम, और छोड़ दिया उन मुनाफिकों को, हिम के ऊपर फिर आप मुनाफिक लिखेंगे, फ़ी ज़ुलुमात, और ज़ुलुमात के ऊपर आप कुफ़र लिखेंगे, ला युबसिरून, कि वो इस्लाम की रोशनी, कि वो कभी नहीं देख सकते, कि वो इस्लाम की रोशनी नहीं पा सकेंगे। अब आपके लिए आसान हो जाएगा
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اگزامپل کس کی دے رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں اور مدینہ آ کے وہ اسلام کی نور پھیلاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اسلام نہیں دیکھا، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں اور لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ استاد وہاں پہ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ تھے. وہ صحابہ جو مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، اور وہ یہ ساری روشنی انہوں نے دیکھی اسلام کی. اس کے باوجود انہوں نے کلمہ پڑھا اسلام کا، لیکن ان کے دل اس کے اوپر راضی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کھول کے کہ دیکھیں ہم انسان ہیں نا، ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. ہمیں نہیں پتہ کہ ان کے دل کے اندر کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کیا وہ عمل کرتے ہیں. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ ان میں سے کوئی ایک ایسی بیماری ہمارے اندر ہے تو ہم نے اس کو دور کیسے کرنا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان منافقوں کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا تھا، روشنی ان کے سامنے آئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اسلام پہ عمل نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ذہب اللہ بنورہم، تو لے گیا اللہ تعالیٰ ان کا نور. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اس میں آپ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اوکے اللہ ہی ان کا نور لے گیا تو وہ کیا کرتے. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بار بار موقع دیتا ہے. نیکسٹ آیا میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے موقع دیتا ہے. یہاں پہ یہ بات ہے کہ انہوں نے نور دیکھا، سارا کچھ دیکھ لیا اور ماحول پورا اسلامی ہو گیا. اس کے باوجود ان کے دل میں جو کجی تھی وہ نہیں نکلی اور نہ ہی وہ نکالنا چاہتے تھے اس کو. تو وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، تو چھوڑ دیا ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے کفر میں. لا یبصرون، وہ اس روشنی کو، اس ہدایت کو نہیں دیکھ سکیں گے. آپ دیکھیے کہ کافر جو ہے نا، منافق جو ہیں، وہ مدینہ میں، مکہ میں نہیں تھے، کیونکہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا تو آپ اتنا مشکل حالات تھے کہ جب اگر کوئی اسلام کے فولڈ میں آ رہا تھا تو اس کا یہ مقصد نہیں تھا ان کو کوئی بڑی عزت ملنی تھی ادھر اراؤنڈ لوگوں میں. مکہ کے لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لینا تھا. اب دیکھیں کہ جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا تو پورا خاندان ان کو چھوڑ دیتا تھا، لوگ ان سے بات کرنا چھوڑ دیتے تھے. اور وہ جو غریب لوگ تھے، جیسے اپنے ان کا زید بن حارث کے بارے میں پڑھا، یا آپ دیکھتے ہیں کہ بلال حبشی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ان پہ ظلم ہوتے تھے. تو اسلام کا کلمہ پڑھنے سے ان کو پتہ تھا کہ اگر جب ہم پڑھیں گے تو اس کے بعد ہم بھی سوسائٹی ہمیں کیا ہمارے ساتھ سلوک کرے گی. لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ ڈرتے نہیں تھے. وہ صرف یہ، اب ہمیں دیکھیے ہم جس ملک میں ہیں، ایک نیوز آ جاتی ہے، خبر آ جاتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا، تو سب سے پہلے ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اچھا باہر نکلو گے تو ایسا حلیہ نہ بنانا کہ پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں. ابھی تو یہ صرف نیوز پہ ہوتا ہے، جس میں پتہ نہیں آدھی سچ ہوتا ہے آدھی جھوٹ ہوتا ہے، اور ہماری پوری جان نکل جاتی ہے. ہمارے ایمان کی پختگی کا عالم آپ دیکھیے کہ کوئی نیوز، کوئی واٹس ایپ پہ ایک میسیج آ جاتا ہے تو گھر والے سارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس حال میں اگر باہر جاؤ گے تو یہ ہوگا تمہارے ساتھ، ڈونٹ ڈو دس. مسجدوں میں نہ جانا، جمعے پہ نہ جانا، بچوں کو منع کر دیتے ہیں جانے سے. تو کیا دیکھیے یہاں پہ اسلام کا حال، یہ دیکھیے کہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا تو لوگوں نے کس طرح سے اسلام کو قبول کیا تھا، حالانکہ ان کو تپتی ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا. ان کو بی بی سمیہ کا واقعہ یاد ہے نا آپ کو، کہ ان کے ساتھ پہلی مسلمان عورت تھی جو شہید ہوئی تھی. ابو جہل جو تھے وہ ان کی وہ غلام تھی، ان کا پورا خاندان ان کے لیے وہ غلامی کرتا تھا. تو ابو جہل نے اتنا وہ خوف آتا ہے جب پڑھ کے کہ وہ کس بات پہ ان کو مارے تھے کہ آپ اسلام کے فولڈ سے نکل جائیں. اور کہتے ہیں 2 اونٹ لیے انہوں نے، اور ایک اونٹ سے ایک ٹانگ باندھ دی اور دوسرے اونٹ سے دوسری ٹانگ باندھ دی، اور دونوں اونٹوں کو ان کو ڈفرینٹ ڈائریکشن میں انہوں نے چلا دیا. آپ سوچیں ذرا کہ کس طرح کے ظلم ہوئے، لیکن انہوں نے کلمہ شہادت نہیں چھوڑا. تو مکہ کے اندر کوئی منافق نہیں تھا. ایکچولی کیا ہوا کہ جب مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو وہاں پہ 2 قبیلے آلریڈی تھے جو وہاں پہ رہتے تھے لوگ. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ وہ پورے کے پورے قبیلے بنو نذیر اوس اور خزرج تھے. اوس اور خزرج میں زیادہ تر لوگ اسلام کے فولڈ میں آ گئے. اب ہوا کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے، اس سے پہلے عبداللہ بن ابی ایک وہاں کا رہنے والا تھا، جس کو اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی. وہ اس کو سردار بنانے والے تھے اور اس کی تاج پوشی کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی.
اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے اور سارے لوگوں کا پورا دھیان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گیا اور لوگ اسلام کی طرف آ گئے، لوگ ان کو اپنا لیڈر ماننے لگے۔ تو عبداللہ بن ابی جو ہے اس کے دل میں ایک غصہ بھی تھا، ایک نفرت بھی تھی، اور اس نے پھر کبھی بھی وہ مسلمان جب ہوا تو وہ بدر کی جنگ کے بعد ہوا تھا، تو اس کے اندر یہ تھا کہ وہ منافق کا، جیسے کہتے ہیں نا کہ سردار منافقوں کا، اس کو کہتے ہیں کہ وہ تھا، اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے جو اس کے اراؤنڈ تھے، جو اس کو مانتے تھے، وہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ اب مسلمان تو وہ ہو گئے کیونکہ اب پوری نیشن ہی مسلمان ہو رہی ہے اور ان کو اس میں فائدے بھی نظر آ رہے تھے کیونکہ پوری ریاست مسلمان ہے، تو کافی چیزوں میں جیسے وراثت کے حکم تھے یا دوسرے والے تھے، جب مال غنیمت آتا تھا اس میں بانٹ ہوتی تھی تو ان کو کافی فائدے ملتے تھے، تو اس وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا تھا وہ اپنے ہی لوگوں میں پہنچا تھا۔ دیکھیے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ابھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین اگر ہم اس زمانے میں ہوتے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہم یہ کرتے، ان کا چہرہ مبارک دیکھتے۔ آپ دیکھیں ابو جہل کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر تھا، ایک دیوار تھی، پھر بھی اس کو اسلام کی روشنی نہیں مل سکی۔ ہم لوگ تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضرور ہماری اس میں مدد کریں گے۔ جب ہم اس راستے میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ضرور ہماری مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ظلموں اور وہ اندھیروں میں رہ گئے اور وہ اب روشنی نہیں دیکھ سکیں گے۔ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب وہ کبھی نہیں لوٹ کے، ابھی وہ کبھی نہیں لوٹیں گے۔ اب دیکھیے لا یرجعون جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ اب اگر حکم ہوتا تو کہتے کہ مت لوٹو، جیسے ہوتا ہے نا زور سے کہتا بندہ کہ تم مت لوٹو اب ادھر، اللہ تعالیٰ یہ بالکل ویسے کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے ایک ماں اپنے بچوں کو آواز دیتی ہے کہ بیٹا مجھے پانی پلا دو، اور وہ کوئی گیم کھیل رہا ہے، وہ سن ہی نہیں رہا، وہ کانوں میں بھی کچھ لگایا ہوتا ہے وہ سن نہیں رہا، پھر ماں کہتی ہے کہ بیٹا مجھے پانی لا دو، وہ پھر نہیں سنتا، ماں غصے سے اٹھتی ہے کہ اس نے نہیں میری سنی، یہ کبھی نہیں سدھرے گا، اور وہ جا کے پانی لے آتی ہے۔ بالکل یہ اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نہیں سمجھیں گے، اور سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ بالکل نہیں اس سائڈ پہ آئیں گے۔ اور پھر ایک اور ایگزامپل سے اللہ تعالیٰ منافقین کی ایگزامپل دیتے ہیں، او یا، اب اس میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا لکھواؤں گی تاکہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے، جب بھی آپ پھر یہ آیت پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ پہلے وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ انہوں نے روشنی دیکھی اور عمل نہیں کیا۔ اب دوسرے کون سے لوگ ایگزامپل دے رہے ہیں، او یا کسیب، مانند زوردار بارش کے، من السمائی آسمان سے، فی ہی اس میں ظلماتن اندھیرے ہیں، و رادن اور گرج ہے، و برقن اور بجلی ہے، یجعلونا وہ سب ڈال لیتے ہیں، آصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیطن گھیرا کیے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کا۔ اب آپ اس میں بھی اگر لکھیں گے یہ آیت آپ پڑھتے ہوئے، کسیب کے اوپر اگر آپ لکھ لیں نا کہ بارش کس چیز کی تھی، اسلام کی بارش تھی، من السمائی آسمان سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے جو بارش کر رہے ہیں، فی ہی اس میں کیا ہے وہی لکھیں، اور پھر ظلمات ورادن و برق جو ہے یہ آپ لکھیں کہ مشکل احکامات، یجعلون آصابعہم فی آذانہم، کہ وہ اپنے کانوں میں انگلی ڈال دیتے، من الصواعق کے، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ تو آپ کو اس کی تھوڑا سا آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ جب بھی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اگزامپل یہ دے رہے ہیں کہ جب آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، اب کیونکہ مدینہ میں آئے ہیں، اسلام جب مکہ میں کیا ہوتا تھا کہ تین چیزوں پہ، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ، رسالت پہ اور آخرت پہ، ساری آیات اگر آپ دیکھیں نا آخری سپاروں میں جو مکی صورتیں اس میں اسی کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ اب مدینہ میں آ کے کیونکہ اب ریاست بنی تھی، اب لوگوں کو ضرورت تھی کہ ان کی تربیت کی جائے، تو اب جو احکامات آ رہے تھے وہ ذرا سخت تھے۔ تو جب وہ سخت آیات آ رہی تھی، کیونکہ مکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دے دیا تھا کہ کفو ایدیہم، کہ اپنے ہاتھ باندھ لو، کہ کوئی لڑائی نہیں کرنی، کوئی جھگڑا نہیں کرنا، وہ ظلم بھی کر رہے ہیں پھر بھی اپنی زبانیں بند رکھو، اپنے ہاتھ بند رکھو، بس جو بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اطاعت کرنا، اور پھر آخرت کا ڈر تھا۔ لیکن مدینہ میں آ کے اب کیونکہ جنگ ہو رہی تھی،
اب جنگ بدر فوراً آ گئی، اس کے بعد جنگ احد ہے، پھر خندق ہے، اوپر نیچے غزوات آ رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو رزق میں نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نے یہ غلط کام کیا تو اس پہ حدیں قائم ہو جائیں گی. اب آپ اگر چوری کرو گے تو ہاتھ کٹ جائیں گے. تو اتنے احکامات اوپر نیچے جب آ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ منافقوں کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ مشکل آیات آتی ہیں، جب مشکل حکم آتے ہیں تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، جیسے ہم نے سنے ہی نہیں، ڈر کے مارے. اور وہ ڈرتے کس چیز سے؟ موت کے ڈر سے. کیوں جہاد پہ نہیں جانا چاہتے کہ ہم مر جائیں گے وہاں جا کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اتنی خوبصورت باتیں بتا رہے ہیں کہ اگر ابھی آپ ذرا غور کیجئے اس سینٹنس پہ کہ کیا ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں نا. ہم نے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کیونکہ یہ آیات اسی طرح سے ہیں کہ اگر میرے پہ نازل ہو رہی ہیں تو کیوں میں نے اس سے کیا سبق لینا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر احکامات ہم پڑھ رہے ہیں آج بھی اسلام کے، جب ہم قرآن کھولتے ہیں ہمیں احکامات کی سمجھ آ رہی ہے تو آج تو ہم ایسا نہیں کرتے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی ہے، یا ہم ڈر جاتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں اللہ رحیم ہے کریم ہے، اللہ معاف کر دے گا، کچھ نہیں ہونا. اب دیکھیں کتنی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حکم ایسے آتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ راستے پہ چلتے ہی نہیں ہیں، وہ اس راستے پہ آتے ہی نہیں ہیں. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم چلیں گے تو ہمارے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں. اللہ تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور ہم بات کر رہے تھے واللہ محیط بالکافرین کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے. اب دیکھیے ہم لوگ اکثر یہ ابھی دیکھیں کہ محیط بالکافرین اللہ، ہم تو بات کر رہے ہیں منافق کی، اور منافق کون ہے؟ جو مسلمانوں میں ہے نا. تو یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے کہ کافروں کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ منافق کو کافر کہہ رہے ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کون کون سی بیماری ایسی ہے جو ہمارے اندر ہے تاکہ ہم کہیں اس درجے پہ نہ چلے جائیں. ہم آزاد کدھر ہیں؟ ہم میں سے کوئی آزاد نہیں ہے. ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر ہیں. ہمارے دیکھیے منکر نکیر ہیں یہاں پہ، وہ 24 گھنٹے ہم جاگ رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم بیٹھ رہے ہیں، یہ ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی دفعہ کہتے ہیں قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب یہ پڑھا تھا تو مجھے اتنا ڈر لگتا تھا کہ میں نے اپنے فون کے پیچھے لکھ کے اپنے ہاتھ سے لگا دیا تھا کہ اللہ از واچنگ می، اللہ از واچنگ می. پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اب کیا فرق پڑتا ہے. اب دیکھیے اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ کسی جگہ پہ آپ نے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں. آپ کا اگر کوئی بزنس ہے، اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا پھر آپ کہیں ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو ہم کس طرح سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ہم کیسے سوچتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ کام سے ان کو پتہ چل جائے کہ میں کوئی غلط حرکت کر رہی ہوں. ہم ایک چیز جو ہے وہ کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیے ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زبان سے کوئی ایک لفظ ادا نہیں ہوتا جو یہ لکھ نہیں لیتے ہیں، اور اس کا حساب دینا ہوگا. قیامت کے دن ایک لفظ کا آپ کو حساب دینا ہوگا. وہ وقت کا حساب دینا ہوگا. اگر ہم 12 گھنٹے ہمارے پاس دن کے اور 12 گھنٹے رات کے ہوتے ہیں تو ہمیں ان لمحوں کا حساب دینا ہے. ہم کو ڈرتے ہیں اس بات سے. ہم کو ڈرامہ دیکھتے بیٹھتے ہیں تو ہم گھنٹوں تو ڈرامہ ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں. ہم مووی دیکھنے بیٹھتے 3 گھنٹے موویاں دیکھتے رہ جاتے ہیں. ہم نے ان 3 گھنٹوں کا حساب کیسے دینا ہوگا؟ وقت کس کے پاس ہے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے. ہم تو اگلے لمحے کا بھی، ہم کہتے ہیں نا، کہنے کو ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہم فوراً یہ بات کہہ دیتے ہیں بھئی ہمیں تو اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتہ. واقعی نہیں پتہ. لیکن پھر اس لمحے کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی ایک دن ایسے گزار کے دیکھیں کہ یہ آج کا دن میرا آخری دن ہے، کل مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دینی ہے. اور اس ایک دن کو آپ کیسے گزاریں گے آپ خود سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری بے پروائیاں، ہماری ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم بس دنیا میں ساری عمر ہم نے تو جانا ہی نہیں یہاں سے. اور جو بھی چلا جاتا ہے ہمیں تو آنیسٹلی یہ ہوتا ہے
کہ دیکھیے جب کسی کی بڑی عمر ہوتی ہے، ہمارے فار ایگزامپل لو ونس ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے بڑے ہیں، اگر ان کا ٹائم آ جاتا ہے ہمیں تو وہ بھی نہیں لگتا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں ابھی ٹائم نہیں تھا ان کے جانے کا، ابھی بھی ان کو زندگی ملتی تو وہ اور جیتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں اس کے آنے کا دن واپس لکھ دیا جاتا ہے. وہ دن جو آپ کا دنیا میں ہے اور وہ جو دن آپ کا قبر میں ہے آپ باہر نہیں گزار سکتے ہیں. آپ کے پاس کتنے دن ہیں؟ ہم کتنے دن اس دنیا میں ہیں؟ ہم سامان اتنا اکٹھا اور پھر اس کے باوجود بھی جب دیکھیں نماز کی بات آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جلدی پڑھ لیں. الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں وہ بڑی اچھی نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بھی ویسا کر دے کہ جب ہم اتنا خشوع دے دیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، جب ہم اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں، ہماری وہ حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. کہتے ہیں نا کہ ایک نماز کے بعد جب آپ دوسری نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو آپ کھڑے ہیں. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم نہیں ملا نماز نہیں پڑھی، ان کے لیے بڑے ڈر کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں. اگر آپ اس کے سامنے سجدہ بھی دیتے ہیں تو اس کی اجازت سے دیتے ہیں. اللہ بالکل آپ ایک ایگزامپل، مجھے ایک بڑی خوبصورت ایگزامپل لگتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک بکری رکھی ہے، آپ سوچیں کہ اس کے آپ کے پاس 10 گز لمبا آپ کے پاس ایک رسی ہے جس سے آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے. اب وہ 10 گز اور ساتھ آپ نے باڑ لگائی ہوئی ہے، اور اب وہ 10 گز رسی کے اندر آپ نے اس کو کھانا بھی دے رہے ہیں، آپ اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، پانی بھی رکھا ہوا ہے، وہ کھاتی ہے پیتی ہے چلتی ہے چڑھتی ہے، واپس آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے، اس کو کوئی غم بھی کوئی نہیں ہے. اب اس کو یہ بھی ڈر نہیں باہر سے باہر جاتی تو ڈیفینیٹلی کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، کوئی جنگلی جانور نہ اس کو لے جائے. کہیں باہر نکلتی ہے وہ راستہ بھول جائے، واپس آئی نہیں، کھائے گی کیا، کیسے رہے گی. اب انسان کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ وہ ایگزامپل دیکھیں کہ اگر وہ اپنی گردن جو اس نے رسی باندھی ہوئی ہے نا، اگر وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، بار بار چھڑاتی ہے تو اس کی گردن کھنچے گی نا، اس کو تکلیف ہوگی نا. ہمارا بھی یہی حال ہے. اگر تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے سبحان اللہ اس دنیا میں ہر وہ کام کرتے رہیں گے نا، بڑے امن سے رہیں گے. جب ہم ان حدوں کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اپنی رسی کھینچتے، اپنے گردن کھینچتے، پھر ہمیں درد ہوتی ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر ڈپریشن ہوتا ہے. اور ڈپریشن کا کیا ہے؟ دیکھیں کبھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ مومن جو ہے نا اس کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا. مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ وہ اتنی بڑی بات کیسے کہتی ہیں. وہ یہ کہا کرتی تھی کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل ہونا تو اس کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے. اس کا تو ایک ایک عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ایک ایک قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، وہ جیتا بھی اس کے لیے، وہ مرتا بھی اس کے لیے ہے. تو ڈپریشن کب ہوتا ہے؟ دیکھیے گناہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی اس کے لیے رکھا ہے، وہ فیلنگس ہیں کہ دا مومنٹ انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے اندر کچھ ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو گلٹ ہوتا ہے. اور جب وہ گناہ کرتا ہے وہ گلٹ کو چھپانے کے لیے پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر آپ نیند کی گولیاں کیونکہ نیند نہیں آتی ہے، پھر پریشانی. یہ میں ایک گناہ کی بات نہیں کر رہی ہوں. جب ہم ایک گناہ خدا نہ خواستہ ایک غلط کام ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آسان ہو جاتا ہے، تیسرا اس سے بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ میں اس گناہ کی بات کر رہی ہوں جب ہم کرتے کرتے عادی ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہر گناہ سے دل میں آپ یہ یقین رکھ لیں، اس بات کو پکا یقین رکھ لیں کہ دل میں تکلیف ہوگی، گلٹ ہوگا. یہ آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان کر دیا ہے. جیسے آپ نیکی کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے نا. اب اپنے ہی پیسے آپ کسی غریب کو دیاتے ہو جو آپ نے اتنی محنت سے کمائے، لیکن آپ کو اتنی بڑی نعمت اس کے بدلے میں ملتی ہے، آپ کو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی. بالکل اسی طرح سے ایک دا مومنٹ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو یہاں پہ تکلیف ہوگی، اور وہ ہوتے ہوتے آپ کو ڈپریشن کے اندر لے جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے بڑے بڑے گھروں میں، چھوٹے چھوٹے گھروں پہ، ہر جگہ پہ کیا نیند کی گولیاں. اب ڈپریشن کے مریض بھی ہیں، نیندیں نہیں آتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب احکامات کے اندر سے نکلتے ہیں تو پھر یہ تکلیفیں تو آئیں گی نا ہمارے اندر. میں کسی سے کہہ رہی تھی کہ اپنے آپ کو بالکل خالی کر دو، جس سوچو کہ اندر پرابلم کہاں ہے، پہلے بالکل اندر گھس کے دیکھو کہ کیا چیز بادر کر رہی ہے. وہ جب آپ وہ فگر آؤٹ کر لو گے اس سے آپ کو اتنا چین ملے گا. پھر آپ اس کو کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دنیا ہے کتنی کو، میں کس غم کو لے کے بیٹھی ہوں خام خواہ.
اور پھر آپ جب وہ چیز نکال دیتے ہو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چین دے دیتا ہے. یہ بڑی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بلٹ ان چیزیں رکھی ہوئی ہیں. آپ کسی کو دیکھتے ہو نا, کبھی ہوتا ہے کہ پاکستان میں فار ایگزامپل ہم جا رہے ہیں راستے میں, کسی کو ایسے غریب کو دیکھا, وہ ہنس رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس چھت ہے کہ نہیں ہے, اس کے کیا حال ہے. تو میں نے ایک دفعہ کسی سے پوچھا یہ بات, میں نے کہا کہ تم اتنا کام والی تھی, میں نے کہا کہ تم اتنی خوش رہتی ہو, تو اس نے کہا باجی دیکھیں اس کے پاس اتنا علم نہیں تھا, لیکن اس کا تدبر دیکھیے, اس کے خیالات دیکھیے. کہتی ہے باجی اگلے وقت کا تو پتہ کوئی نہیں ہے, ہم کس چیزوں پہ رہتے ہیں. آج جو میں تو یہ سوچتی ہوں, جو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے نا, میں نے بس اس میں خوش رہنا ہے, اور جو کل ہوگا دیکھی جائے گی. جو گزر گیا باجی اس پہ کیا روئے, تو آج تو اللہ نے مجھے کھانا دیا ہوا ہے نا, میری تو کوئی ضرورت اس نے روکی نہیں ہے. تو الحمدللہ دیکھیے شکر اور الحمد کی کتنی بڑی مثال ہے. اللہ سے بس یہ دعا کریں کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں, جو علم ہم لے رہے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمارے عمل میں ڈھال دے. کیونکہ علم لینا بہت آسان ہے, آپ کتابیں بھی پڑھ لیں گے, آپ آن لائن جا کے ایک سے ایک اسکالر کو دیکھ لیں گے. آپ جس وقت جس لمحے ہم سن رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں کہ ایسا سکون ملتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. میں آپ کو ایک بہت خوبصورت ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جب آپ نے زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا, وہ آپ اس لمحے کیا کریں جب آپ قرآن کی کلاس کے اندر ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اس میں ایک تو برکتیں ہوتی ہیں, فرشتے نازل ہوتے ہیں, رحمتیں ہوتی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے سارے دکھ بیان کر دیا کریں, اور جو فیصلہ کرنا ہے اس وقت کیا کریں. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جب وہ جنگ کے لیے کبھی اپنی صفوں کو انہوں نے آرگنائز کرنا ہوتا تھا, تو وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے, اور اس میں کھڑے ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے, اور وہاں سے وہ مشورہ لیتے تھے. تو اس وقت جس وقت آپ قرآن سن رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ سے مشورے کیا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی راہیں کھول دیتے ہیں کہ آپ خود بھی امیز ہو جاتے ہیں, آپ کے وقت میں برکتیں آ جاتی ہیں. دیکھیے منافق کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہماری روح کانپ جاتی ہے. اگر وہی بات کہ ہم شرم نہ محسوس کریں تو ہم بڑے آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے اکثر چیزیں ہمارے اندر ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری یہی ادا پسند آئے گی کہ ہم پہلے تو دیکھیں ہم ایڈمٹ کریں گے, پہلے بیماری کا پتہ لگے گا تو ہم بیماری کو شفا کے لیے بھاگیں گے نا. جب ڈاکٹر کو پتہ لگے گا کہ اس کو یہ بیماری ہے تو اس کے لیے دوائی دے گا نا. تو بیماری کو پہلے دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے اپنے اندر پال لی ہیں. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو کیا اس طرح سے سمجھا ہے, کیا اس وحی کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے, اگر یہ قرآن میں کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا, اور اے انسان تیرے دل پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوتا. یہ بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. ایک آیت کو اگر ہم سمجھ جائیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں نا, وہی بات میں نے جو شروع میں کہی تھی کہ ایک رب کو سمجھ جائیں, رب کے مطلب کو سمجھ جائیں تو کمال ہی ہو جائے گا. جب ہم اپنے مالک کو سمجھ جائیں گے نا تو غلام کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا. جب ہم یہ کہیں گے اللہ اکبر انی اصغر, اللہ تو بڑا میں چھوٹا, جب ہم یہ کہنا شروع کریں گے تو ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 20. یقاد البرقو, قریب ہے کہ یہ بجلی, یختفو اچک لے, ابصارہم ان کی آنکھوں کا نور, کلما جب اضاء اس نے روشن کر دیا, لہم ان کے لیے, ما شو تو وہ چل پڑتے ہیں, فیہی اس میں, وَإِذَا اور جب اسلما اندھیرا کر دیا, علیہم ان پر, قامو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وَلَوْ اور اگر شاء اللہ اللہ چاہتا, لَذَهَبَ تو وہ واقعی لے جاتا, بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو, وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو, سمع وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو, ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے.
اب یہ آیت نمبر 20 میں اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے وہ لے کے نہیں گئے ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ وہ اب ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ منافق لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کبھی روشنی ان کو نظر آتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا آتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ایسا تو نہیں ہوتا کہ اچھی اچھی باتیں جب اسلام کی ہوتی ہیں تو ہم بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں، اور جب ذرا مشکل ہو جاتی ہے تو ہم وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اگین وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمفسائز کر رہا ہے، اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت اور ان کی بصارت لے لی، اور اللہ تعالیٰ ان کو بار بار موقع دے رہے ہیں. دیکھیں منافقین کو دیکھیں کتنی نشانیاں ہیں. آپ شروع سے اب تک اگر دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو چیز بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. وہ دھوکہ دیتے ہیں، ان کے دلوں میں مرض ہے، جھوٹ بولتے ہیں اور فساد کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ان بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لائے. یہ سارے وہ مسلمان ہیں. آپ اگر غور سے تھوڑا اپنے اراؤنڈ دیکھیں گے نا بعض چیزوں کو، تو آپ کو یہ سب کریکٹر اپنے ارد گرد نظر آئیں گے. بلکہ اگر زیادہ غور سے کریں گے نا، جھانک کے دیکھیں گے، تو کئی دفعہ ہمارے اندر بھی یہی کریکٹر نظر آئیں گے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ وہ لوگ، اب پل صراط کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا، اس کے بارے میں جو نشاندہی کی تھی کہ پل صراط ایک ایسا راستہ ہے جو دوزخ کے اوپر سے گزرے گا، اور اس کے بعد جو وہاں سے پار ہو کے آئے گا تو وہ وہاں سے پھر وہ انشاءاللہ وہ نہر کے پاس آئیں گے جس کو نہر کوثر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو پل صراط ہے یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ اس کی دھار تیز ہوگی. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہوگا کہ کوئی انسان دوسرے کو نہیں دیکھ سکے گا. اور نور کس چیز کا ہوگا اس دن؟ آپ کو پتہ ہے، نور ہوگا ہمارے اعمال کا، ہمارے نیک عملوں کا اس دن نور ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ تو ایسے وہاں سے تیزی سے گزریں گے جیسے آندھی تیزی سے گزرتی ہے، کچھ لوگ بھاگتے ہوئے گزریں گے، کچھ لوگ چلتے ہوئے گزریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے بدقسمتی سے ان کا نور جو ہے وہ ان کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر ہوگا. وہ کبھی جل رہا ہوگا، کبھی بجھ رہا ہوگا. وہ جب جلے گا، یہ جو اس میں آپ نے یہ پڑھا ہے نا، کلما اضاء لهم ما شاء فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ، کہ جب بھی کبھی روشنی ہوتی ہے تو وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ پل صراط کے بارے میں آیت ہے. تو وہ جن کے پاؤں پہ انگوٹھے کے اوپر وہ کبھی چھوٹی سی ایک روشنی، کیونکہ عمل ہے نا، اٹ ڈپینڈ ہم نے عمل کیسے کیے ہوئے ہیں، تو اس کے بنا پہ وہ چلتے اور رکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ حدید میں ہے آیت نمبر 12 میں، اس دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا، اور کہا جائے گا کہ تمہیں آج کے دن جنتوں کی خوشخبری ہے. الحمدللہ. اور منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے کہ ذرا ہمیں بھی آ لینے دو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں. مومن کہیں گے کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور اپنے اعمال کا نور لے کے آؤ. اب دیکھیے اس دن کی آپ وحشت ذرا سوچئے، جس دن صرف ہمارے نیک عمل، جتنے ہمارے عمل ہوں گے اتنی روشنی ہوگی، اور اس میں سے گزرنا ہے. اور گزرنا بھی کون سے راستے سے ہے؟ جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور نیچے دوزخ ہے اور اس کے اوپر سے پل صراط ہے جس میں سے گزرنا ہوگا. اللہ اکبر. بعض لوگوں کا نور پہاڑ کے جس طرح ہوگا. الحمدللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اتمم، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اپنے نور کے لیے یہ دعا کیا کرے. اور پھر اس کے علاوہ جو دعا ہے وہ بہت زیادہ مانگنے والی ہے کہ اللہم آرنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جو حق ہے نا وہ مجھ پہ ظاہر کر دے، اور جو باطل ہے مجھے وہ بھی ظاہر کر دے تاکہ میں اسے اجتناب کر سکوں. اگر آپ یہ آیت یاد کر لیں گے نا، میں آپ کو آنیسٹلی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایسی حقیقتیں کھلیں گی کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے.
جب میں نے بھی یہ آیت پڑھنی شروع کی تھی، شروع میں ایسے میں نے جب یاد کیا تھا، کیونکہ پہلے تو جیسے ہوتا ہے نا کہ جب ہم کوئی آیت یاد کر رہے ہوتے تو ہم رٹا مار رہے ہوتے ہیں، بار بار ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، تو اس طرح سے یاد کرتے، اور اچانک کوئی اتنی بڑی حقیقت آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ شاکڈ ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ایسے ہی پتہ چلا ہے، پھر آپ کے ساتھ دوبارہ ہوتا ہے، پھر آپ کے ساتھ تیسری دفعہ ہوتا ہے، پھر آپ کو لگتا ہے او مائی گاڈ میں یہ آیت پڑھی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کھل کے ساری چیزیں آپ کے سامنے لے آئیں گے انشاءاللہ۔ جب بھی کبھی مشکل میں ہوتے ہیں نا، کبھی ہوتا ہے کہ اللہ میاں مجھے نہیں پتا کہ اس کام میں تیری رضامندی ہے کہ نہیں، میں یہ راستہ کروں کہ نہیں کروں۔ فار ایگزامپل چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں ہیں، بچوں کا رشتہ کرنا ہے، جاب کرنی ہے، یہ ٹھیک ہے میرے لیے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ کام جو بھی چھوٹے موٹے کام کر رہی ہوں اس میں تیری مجھے ہدایت چاہیے، اللہ میاں مجھے وہ راستہ دکھا جو تیری پسند کا ہے۔ یہ دعا پڑھا کریں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے راستے آسان کرے گا، اور وہ باطل جو ہوتا ہے نا جیسے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا، اور امیزنگ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پہ اپنا کوئی خاص کرم کر دیا ہے، اور معجزے کی طرح آپ کے سامنے آئے گا، آپ یہ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ہم آیت نمبر 21 پہ جا رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم۔ اب پہلے دیکھیے 20 آیات تک آپ اب منافق کے بارے میں بات ختم یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اب ہمارا تیسرا گروہ جو منافق کا تھا ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیا ہے، اب انشاءاللہ ہم اپنے چوتھے گروہ پہ جائیں گے جو کہ فاسق کا ہوگا انشاءاللہ، جہاں پہ وہ آئے گا اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ اسی وقت بات کریں گے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ منافق کی بات کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے درمیان میں ہمیں اب کیا حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ پہلا حکم ہے قرآن کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانیت کو دے رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا ایھا المتقی، یا ایھا انسان، جو نیک بندے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے، یا ایھا الانسان، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں۔ کیٹ سٹیون کے بارے میں پڑھی تھی کہ ان کو اس ایک آیت نے ان کو مسلمان کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو جب اس کی اسٹڈی کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے، لیکن جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ تو مجھے پکار رہے ہیں، یہ پوری انسانیت کو پکارا جا رہا ہے۔ اور الناس کا لفظ جو ہے وہ پورے قرآن میں 240 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اعبدوا ربکم، اعبدوا جو ہے یہ پہلا حکم ہے۔ عبادت کیا ہے؟ دین کا، پورے دین کا خلاصہ جو ہے نا وہ اس ایک آیت کے اندر آ جاتا ہے۔ عبادت کا میں نے بتایا تھا کیا ہے، کہ بندے کا بندگی کیسی ہے۔ یاد ہے ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مالک ہے، تو ہم کون ہے؟ بندگی کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں۔ تو اعبدوا ربکم، دیکھیے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں ہی صرف پورے کا پورا اسلام نہیں ہے۔ عبادت جو ہے وہ بالکل ایسے ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اراؤنڈ کر دیں کہ اللہ جی جو تجھے پسند، جو آپ کہتے ہیں میں ویسے زندگی گزاروں گی، اور اپنے نام کے ساتھ یہ آیت لکھتے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک مومنوں نے اپنی جانیں اور اپنا مال بیچ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، بان لہم الجنہ، جنت کے عوض۔ یہ کوئی چھوٹا سودا نہیں کیا۔ ہماری جان کس کام کی ہے؟ کوئی کام کی نہیں ہے، اور سودا دیکھیں ہم اپنی جان کا، اپنے نفس کا کدھر کر رہے ہیں؟ جنت کے عوض۔ تو گھاٹے کا سودا تو کبھی بھی نہیں ہے نا یہ۔ تو ہم سب یہ عہد کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تو بکے ہوئے ہیں، ہماری زندگیاں آپ کے ہاتھ میں، ہمارے فیصلے آپ کے ہاتھ میں، تو نے جیسے ہمیں چلانا ہے چلا دے۔ پھر آپ دیکھیں اس کی برکتیں، پھر آپ دیکھیں اس کے کمال۔ وہی وقت جو ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ایک زمانہ تھا، آپ بلیو کریں، جب میں یہ کہا کرتی تھی کہ جی مرنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے نا، کہ بندے کو کوئی بھی بات ہوتی ہے جی ٹائم ہی نہیں ملتا، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، سارا وقت ہم بزی ہوتے ہیں اور آخر میں تھک ہار کے رات کو سو جاتے ہیں۔ لیکن جب مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سمجھ آنی شروع ہوئی، میں نے قرآن کو سمجھنا کرنا شروع کیا، تو آپ بلیو کریں کہ وہی کام ہے، وہی کاروبار ہیں، وہی سب کچھ ہے۔
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت میں اتنی برکتیں ڈال دیتے ہیں کہ پورا پورا دن بھی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے صرف کر دو، وہ کام آپ کا پھر بھی ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح پہلے ہوتا ہے نا، جیسے آپ 5 دن کھپ جاتے ہو وہ کام کر کے، اللہ تعالیٰ یوں منٹوں میں وہ کام کروا دیتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ چلنے کا عہد تو کر لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہنے والے تو بن جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمارے ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ ابھی بھئی اب کویشچن ہوتا ہے اچھا جی ہم عبادت کریں تو کیوں کریں عبادت؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے بھی پہلے تھے۔ دیکھیں اس ایک جملے میں پوری شرک کی نفی ہو جاتی ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری جو حاجات ہیں وہ پوری کر دیں گے، جن کے پاس تم جاتے ہو کہ کاروبار میں ترقیاں نہیں ہو رہی، تم کوئی تویز دو تو ہمارے کاروبار میں برکتیں ہوں، جن کے پاس تم اولادیں لینے جاتے ہو، جن کو تم داتا کہتے ہو، ان کے پاس، ان کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے، تمہیں بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے۔ ان کے مقام کو، ان کو پڑھو، ان کو سمجھو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کے قدموں پہ چلنے کی کوشش کرو کہ انہوں نے کیا عمل کیے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس درجے پہ آگے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیوں ان پہ اپنی رحمتیں کی تھی، بجائے اس کے کہ ان کے عمل کو آپ فالو کرو، آپ ان کا پلو پکڑ کے بیٹھ جاؤ، جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آپ کی دعا سن لیتے ہیں، ہماری تو کوئی نہیں سنی جا رہی ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے اسی طرح سے بچے ہیں جیسے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بچے تھے۔ ہمیں یہ بہت، دیکھیں جب قرآن کھلتا ہے نا تو ایسی ایسی حقیقتیں کھلتی ہیں کہ خود سے، پتہ ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آیتیں پڑھتے جاتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھاتے جاتے ہیں، کیونکہ پہلے کی چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، ہم نے اپنے کیونکہ ماں باپ کو، اپنے دادی کو، نانی کو ایسی چیزیں کرتے دیکھے تو ہم کہتے لو کیا وہ غلط تھے، وہ غلط کہتے تھے کہ اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ہم نے جیسے کنڈے کرتے ہوئے ہم نے اپنی دادی کو دیکھا، نانی کو دیکھا، ساری عمر یہی دیکھا، چلو جی وہ کنڈا کھائیں گے، اس کے اندر سے جو بھی چھلا ایک نکلے گا، منت مانگو، ساری عمر چلو جی شاباش اب کنڈے ہی کرتے رہ جو آپ۔ یہ سب رسمیں ہم نے کی ہوئی ہیں نا، ہم نے دیکھی بھی ہوئی ہیں ارد گرد، اگر اپنے گھر میں نہیں ہوئی تو اپنے فرینڈ کے گھر دیکھی ہیں، اپنے رشتہ داروں کے گھر دیکھی ہیں، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم کچھ، کیونکہ ہمیں خود علم نہیں ہے کہ کتنا ٹھیک ہے کتنا نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو علم ہے، میرا یہاں پہ بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ جیسے ہم جیسے لوگ، تو جب پتہ چلتا ہے نا تو ہمیں ایک دم سے حیرت ہوتی ہے کہ او اچھا اب یہ غلط ہے تو پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی میں نے پیدا کیا۔ اب دیکھیں والدین کا جیسے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی خدمت کرنا، ان کا حکم ماننا ہم پہ فرض ہے، رائٹ؟ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو اس لیول پہ لے آتے ہیں جہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رکھنا ہوتا ہے، ہم ان کے صرف وہ حکم مان سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ نہیں جاتے، جہاں پہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ ہوتے ہیں ہمیں ان کا حکم نہیں ماننے کا